JK News। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज़ में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीरान पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कुरान बानवान तफसीर जिलानी का उर्दू तर्जुमा हजरत किबला शेखुल आलम नकीब इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलहाज पीर अलाउद्दीन सदीकी गजनवी नेरवी मुतज़िल्लाहु अलैह की शदीद ख्वाहिश पर किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का कहना है कि इंतखाबात के दौरान जो मंशूर दिया इस पर अमल भी किया। आने वाला बजट आज़ाद कश्मीर में खुशहाली और तब्दीली की नवीद लाएगा। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें मैदान मारेंगी। नवाज शरीफ तनहा, सारी सियासी जमातें हमारे साथ हैं। वफाकी वजीर मियां मंजूर भुट्टो का मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि लोड शेडिंग के खिलाफ पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है। बिजली का बहरान पूरे मुल्क का मसला है। एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात और जलाओ गिराव से इज्तनाब किया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आबी जारहियत अपने उरूज पर। पाकिस्तानी दरियाओं पर भारत धड़ाधड़ नए डैम तामीर कर रहा है। मुल्क को बंजर बनाने के भारतीय मंसूबे पर पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार खामोश तमाशाई। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को बिजली की बिला जवाज लोड शेडिंग से निजात न मिली तो अवाम किसी भी खुशगवार शाम को मंगला पावर हाउस बंद कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल की दलदल में फंस गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। खबरनामे में शामिल है JK न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। सिगरेट नोशी इंसानी सेहत और तबी उम्र के लिए इंतहाई खतरनाक है। सिगरेट नोशी की हौसला शिकनी के आलमी दिन के हवाले से खबरनामे में शामिल है JK न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा आने वाला बजट आज़ाद कश्मीर में माशी खुशहाली और तब्दीली की नवीद लाएगा। इंतखाबात के दौरान जो पार्टी मंशूर दिया इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के विजन को आज़ाद कश्मीर में 100% अमली जामा पहनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की हदायत पर आज़ाद कश्मीर में बिला तखसीस मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ेरे प्रोग्रेस मंसूबाजात की तकमील के साथ साथ तमाम ज़ेरे इल्तवा मंसूबाजात को भी मुकम्मल करेंगे। चौधरी अब्दुल मजीद ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में गहरी दिलचस्पी ले रही है, जिस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से 10-15 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज लिया जा रहा है, जिस पर अमल दरामद से आज़ाद कश्मीर की मईशत को फलाही माशरे के ट्रैक पर चला देंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिला तखसीस जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के शाना बिशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कुदरती वसाइल से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने की हिकमत अमली अपनाई है, जिस पर अमल
پیرا ہو کر پاکستان میں انرجی کے بحران کو کم کیا جا سکے گا اور آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کم سے کم ہو سکے گا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر میاں منظور احمد وٹو نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے آئندہ انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی موجودہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی۔ میاں نواز شریف تنہا اور ساری سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ مظفر آباد سینٹرل بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے میاں منظور وٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی مدت کے 4 سال مکمل کر لیے ہیں۔ یہ اتحاد قائم رہا تو کوئی طاقت اگلی مدت کے لیے ہمیں حکومت بنانے سے نہیں روک سکتی۔ اس موقع پر انہوں نے سینٹرل بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران سے حلف بھی لیا اور سینٹرل بار ایسوسی ایشن کے لیے 10 لاکھ روپے چیک دینے کے علاوہ وکلاء چیمبر کی تعمیر کا اعلان بھی کیا۔ تقریب میں چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر جسٹس غلام مصطفیٰ مغل اور سینئر وکلاء کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ میاں منظور وٹو کا ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ ہائیڈرو پاور کا شعبہ اللہ کے حوالے، جب پہاڑوں پر برف باری اور بارش برسے گی تو پانی آئے گا اور بجلی پیدا ہوگی، البتہ حکومت بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل کی کمی نہیں ہونے دے گی۔ میاں منظور وٹو نے کہا کہ ANP، MQM، کاف لیگ، پگاڑا لیگ اور فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، نواز شریف تنہا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپر پاور سمیت دنیا سے تعلقات چاہتے ہیں مگر ہماری ملکی سلامتی کی ضمانت دینا ہوگی۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ بجلی کا بحران صرف آزاد کشمیر کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، جسے سلجھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، لیکن جلاؤ گھراؤ اور پرتشدد واقعات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، لیکن جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتے۔ قومی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا رویہ درست نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد حکومت اس سنگین بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت اور وابڈہ حکام سے رابطے میں ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بجلی کا شارٹ فال مزید بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے بحران پیدا ہوا۔ چودھری محمد یاسین نے گزشتہ روز آزاد کشمیر کے مختلف مقامات بالخصوص کوٹلی میں ہونے والے پرتشدد احتجاج کے حوالے سے کہا کہ پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے مسائل و معاملات کے حل کے لیے تشدد، جلاؤ گھیراؤ اور قومی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا راستہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوٹلی میں پرتشدد احتجاج قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور برقیات کے ریکارڈ کو نظر آتش کیا، یہ رویے درست نہیں ہیں۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کر لوگ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے شیڈو منسٹر و ممبر اسمبلی بیرسٹر افتخار گیلانی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ بلا جواز ہے۔ وفاقی حکومت کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر لوڈ شیڈنگ کے معاملہ پر حکومتی بے حسی کا یہی عالم رہا تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق آزاد کشمیر کے بپھرے عوام کسی خوشگوار شام منگلہ پاور ہاؤس کا سوئچ آف کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے شیڈو منسٹر اور ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی بیرسٹر افتخار گیلانی نے JK نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کو منگلہ پاور ہاؤس کی بجلی فراہم کی جائے۔ وابڈہ حکام آزاد کشمیر میں بلا جواز لوڈ شیڈنگ کر کے اہل کشمیر کو پاکستان سے متنفر کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی ایجنڈا پس پردہ کار فرما ہے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حکمران کالا باغ ڈیم سمیت دیگر منصوبے بنا کر انرجی کرائسس سے نجات حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام حکمرانوں کی نااہلی کے باعث مسلسل بجلی کی بندش کا عذاب جھیلتے رہے تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق کشمیری عوام سڑکوں پر آ کر کسی خوشگوار شام منگلہ پاور ہاؤس کا سوئچ آف کر دیں گے، اور اس عمل کی ذمہ داری آزاد کشمیر کے نااہل حکمرانوں اور وابڈہ کے عاقبت نااندیش حکام پر عائد ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال چودھری خالد محمود بلوٹ نے کہا ہے کہ تارکین وطن کشمیریوں نے تحریک آزادی کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کیا اور دنیا کو باور کرایا کہ جنوبی ایشیا کے اس اہم مسئلے کو حل کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔
کشمیری کمیونٹی برطانیہ میں بلا تنخواہ پاکستان کے سفیر ہیں۔ برطانیہ کے دورہ پر آئے ہوئے میرپور کی سیاسی و سماجی شخصیت چودھری محمد اشرف رچیال اور چودھری مہربان مالک آف ساملہ گڑھا کے اعزاز میں چودھری محمد رمضان رچیال کی طرف سے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سابق لارڈ میئر راجہ غضنفر خالق اور نو منتخب کونسلر حاجی خادم حسین اور چودھری نظر حسین نے بھی خصوصی شرکت کی۔ چودھری خالد محمود بھلوٹ نے کہا کہ برطانیہ میں آباد پاکستانی و کشمیری کمیونٹی نے نہ صرف تحریک آزادی کشمیر کو دنیا بھر کے ایوانوں میں روشناس کرایا بلکہ اپنی انتھک محنت سے برطانیہ میں سیاست اور بزنس میں بھی اپنا ایک مقام حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ تارکین وطن کشمیریوں نے دن رات محنت کر کے زر مبادلہ کی شکل میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی معیشت کو بھی مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کم عرصہ میں ترقیاتی منصوبوں پر صرف اعلانات ہی نہیں بلکہ کام شروع کروا کر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو پاکستانی اور کشمیری قوم کی امنگوں کی ترجمان اور حقیقی معنوں میں عوامی اور مضبوط پارٹی ہے۔ سابق لارڈ میئر راجہ غضنفر خالق، کونسلر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری محمد صابر پوٹھی اور چودھری ظفر اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تارکین وطن پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی جیسے اپنے وطن کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ برطانیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی دن رات محنت کریں، کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں اب اسی ملک میں آباد ہیں اور آئندہ بھی اسی ملک میں آباد ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی اولادوں کو مزید تعلیم کے شعبے میں محنت کے ساتھ آگے لے کر آئیں۔ چودھری محمد مہربان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ترقی اور خوشحالی تارکین وطن بھائیوں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج پاکستان یا دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ سب تارکین وطن پاکستانیوں اور کشمیریوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بجلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ کوٹلی میں تاجروں اور شہریوں کا دوسرے روز بھی احتجاج، شہر مکمل بند، کاروبار زندگی بری طرح متاثر۔ ضلعی انتظامیہ نے حالات کے پیش نظر سب ڈویژن کوٹلی کے تمام سرکاری و غیر سرکاری ادارے آج بند کر دیے۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع سے پولیس کی نفری کوٹلی پہنچ گئی۔ بجلی کی طویل ترین اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوٹلی میں انجمن تاجران اور متحدہ ایکشن کمیٹی کی کال پر طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج دوسرے روز بھی تاجروں نے مکمل شٹر ڈاؤن کیا اور شہریوں نے شہید چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حالات کشیدہ ہونے پر آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع سے پولیس نفری کوٹلی پہنچ گئی ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے سب ڈویژن کوٹلی کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے آج بند کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے دوران توڑ پھوڑ اور گھیراؤ جلاؤ کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تھے، جس کے باعث آج پولیس کی بھاری نفری شہر کے مختلف علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ پولیس اہلکار شہر بھر میں گشت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہریوں کی بڑی تعداد نے شہید چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہمارے نمائندے جبار علی شوکت کے مطابق احتجاجی مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور انجمن تاجران نے احتجاج کے بعد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر لوڈ شیڈنگ بند نہ کی گئی تو احتجاج کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تاجر اور شہری پرامن احتجاج کریں گے اور روزانہ شہید چوک میں 2 گھنٹوں کے لیے دھرنا بھی دیا جائے گا۔ انجمن تاجران اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ انجمن تاجران پرامن احتجاج کرے گی تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو۔ میرپور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی کمی، ادویات، ایکس رے مشین سمیت دیگر آلات عرصہ دراز سے خراب۔ ہسپتال کے فنڈز میں اضافہ کے بجائے آئندہ بجٹ میں 30% کٹوتی کی تجویز بھی زیر غور۔ ہسپتال کی حالت زار کے بارے میں بتا رہے ہیں میرپور سے دانش کیوم چودھری اپنی اس رپورٹ میں۔ میرپور کو تارکین وطن کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ حکومتی بے حسی کے باعث اس شہر میں قائم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میرپور کو ڈویژن کا درجہ حاصل ہونے کے باعث بھمبر اور کوٹلی کے ایمرجنسی مریض بھی اسی ہسپتال میں ریفر کیے جاتے ہیں۔ 15 لاکھ کی آبادی اس ہسپتال سے مستفید ہو رہی ہے، جبکہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے غریب مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے آئندہ بجٹ میں اضافہ کی بجائے 30% کٹوتی کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ حکومت اور محکمہ صحت عامہ
آزاد کشمیر کی عدم دلچسپی کے باعث 50 سالہ پرانی عمارت خستہ حالی کے باعث کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے، جبکہ ایکس رے مشین سمیت دیگر آلات بھی ناقابل استعمال ہیں اور ہسپتال کی بیرونی دیوار بھی گزشتہ 5 سالوں سے مکمل طور پر تباہ حالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ہسپتال کے ایم ایس کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہسپتال کو ملنے والا بجٹ انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ہسپتال میرپور مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ یہ ہاسپٹل جب سے بنا ہے آج سے 50-60 سال پرانا اس میں ایکوپمنٹ انسٹال ہے، اور وہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ اس وقت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ وقت کی ایک عام ضرورت ہے کہ اس ہاسپٹل کا تمام ایکوپمنٹ جو ہے وہ بالکل ماڈرن اور جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے اس سے ریپلیس کر دیا جائے، اور اس کے تمام بیڈز جو ہیں جو اس وقت جو ڈالے گئے تھے اور اس کو جو ہے ہم جو ہے نا ویلڈنگ کروا کے اس کو گزارا کر رہے ہیں، اس کے تمام بیڈز اور ریپلیس کر دیے جائیں، اور یہ ہاسپٹل جو ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کی ظاہر ہے جب آپ اس کی سروسز کو بہتر کریں گے تو یہ اپنی سہولتیں بھی اسی لحاظ سے بہتر لوگوں کو مہیا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، کیونکہ ہاسپٹل جو ہے اس کے پاس ڈیولپمنٹ کا اپنا کوئی بجٹ نہیں ہے، لہذا ہاسپٹل جو ہے اس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چار دیواری کو تعمیر کر سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ضلع میرپور کے اس ہسپتال پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے والے کا سگریٹ نہیں بلکہ اس کا جگر جل رہا ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی انسانی صحت کے لیے مضر اور انسان کی طبی طور پر طویل عمر کے لیے خطرناک عمل ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق سگریٹ کینسر اور جگر کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سگریٹ نوشی کے عالمی دن کے موقع پر دیکھتے ہیں جے کے نیوز کے نمائندے محمد علی شاہ کی یہ رپورٹ۔ اس شخص کے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اس کے جگر اور جسم کے اندرونی حصوں کو جلا رہا ہے۔ فضا میں یہ بکھرتا دھواں اور کش لگانے کے بعد منہ سے نکلتے یہ دھوئیں کے مرغولے 5 سے 6 فٹ کے انسانی بدن کے فضا میں جلنے کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ سگریٹ نوشی ایک فرد واحد کو صحت کے حوالے سے شدید نقصان سے دوچار کرنے کے ساتھ ساتھ فضا میں آلودگی اور متعدد بیماریوں کا باعث ہے۔ کم عمر بچوں کے لیے سگریٹ زہر قاتل ہے۔ سگریٹ نوشی بچوں میں ہلاکی تباہکاری اور بے راہ روی کا موجب بن کر اس بچے کے خاندان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ سگریٹ پینا دیگر منشیات کے استعمال کی ابتدا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت فضول خرچی کی دلیل ہے، جبکہ فضول خرچ کو شیطان کا دوست تصور کیا جاتا ہے۔ غم غلط کرنے کا بہانہ بنا کر سگریٹ نوشی کا سٹائل اپنانے والے در حقیقت مضبوط اعصاب اور مضبوط قوت ارادی سے محروم ہو کر اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسا عمل اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی کی روک تھام کے لیے مضبوط بنیادوں پر پالیسی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے آگاہی پروگرام مرتب کرے۔ کیمرہ مین کیسر ناز کے ساتھ محمد علی شاہ، جے کے نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ عالم روحانیت اور علم و ادب کی عظیم بلند پایہ شخصیت حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن بعنوان تفسیر جیلانی کا اردو ترجمہ حضرت قبلہ شیخ العالم نقیب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحاج پیر علاء الدین صدیقی غزنوی نیروی مدظ اللہ علیہ کی شدید خواہش پر شائع کیا گیا۔ تفسیر جیلانی کی اردو ترجمہ کی تقریب رونمائی برطانیہ کے شہر برمنگھم میں منعقد ہوئی، جس میں حضرت پیر صاحبزادہ نور العارفین صدیقی سمیت جید علماء اکرام، صوفیاء اعظام اور دینی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے برطانیہ بھر سے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں برمنگھم سے جے کے نیوز کے اینکر پرسن ساجد یوسف۔ حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن بعنوان تفسیر جیلانی کی برطانیہ کے شہر برمنگھم میں تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ برطانیہ کے دور دراز شہروں سے بڑی تعداد میں علماء کرام، صوفیاء اعظام اور مسلم کمیونٹی کے افراد کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جے کے نیوز کے اینکر پرسن ساجد یوسف سے بات چیت کے دوران دینی مکاتب فکر کے علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جو مکتبہ ہے مصباح القرآن پاکستان ہے، اس کے زیر اہتمام اس کو پوری عقیدت اور پوری محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے۔ آج وہ قارئین کے سامنے ہے، تو آج اس تقریب کے اندر اس کی رونمائی ہو رہی ہے۔ برمنگھم اور اس کے مضافات سے تقریباً 100 کے قریب علماء کرام اس تقریب کے اندر موجود ہیں،
جو اس کتاب پہ اپنی آراء کا اظہار کریں گے اور حضور سیدنا غوث اعظم کی اس جو علمی اور فکری اور جو اجتہادی کاوش ہے اس کے متعلق وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کس قدر عظیم کام تھا جو حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی زندگی کے اندر سر انجام دیا. آپ کی بہت سی اور بھی کتابیں ہیں لیکن ان کتابوں میں یہ کتاب آج تک نایاب تھی. خاص طور پر تفسیر الجیلانی کے موضوع سے آپ نے اس کو مرتب کر کے جس قدر احسان فرمایا ہے، اور میں سمجھوں کہ مسلمانوں پر یہ ایک عظیم خوبصورت قسم کا احسان ہے. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علمی کارنامے کو جو کہ مفقود ہو چکا تھا اس کو دوبارہ منصۂ شہود پر لا کر دنیا علم و عرفان کو یہ پیغام دیا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صرف اجتماعات کرنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے علمی اور فقہی اور فکری کارناموں کو دنیا کے سامنے لایا جائے. کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی بہت ہی بہترین اردو میں ترجمانی کی ہے. ہر مسلمان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی اور اس کو برکت کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے بھی اس کو ضرور خریدیں اور اپنے دوستوں کو اس کا تحفہ پیش کریں. مفتی صاحب نے بہت بڑا علمی کارنامہ سر انجام دیا ہے اور علمی حلقوں میں خصوصی طور پر یہ بہت بڑی کاوش ہے اور یہ آپ کا احسان ہے جو کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گا. یہ جو تفسیر تھی حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو پہلے ایک مخطوطے کی صورت میں تقریباً 900 سال جو ہے وہ ایک لائبریری میں پڑی رہی، تو کچھ دوستوں کی کوشش سے وہ وہاں سے باہر نکال کے اس کا عربی میں اس کی پرنٹنگ کر دی گئی. تو وہ جب ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے قبلہ مفتی عبدالرسول منصور صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ حضور آپ اس کا اردو ترجمہ کریں. انہوں نے جب اردو ترجمہ مکمل کیا، ابھی کر رہے ہیں، مکمل ہوا نہیں، صرف 11 پارے جو ہے اس کی 2 جلدیں جب مکمل ہوئیں تو پھر ہم نے اس کو پرنٹ کرایا اور اس کو پھر UK میں لے کے آئے. آج اس کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو درجہ قبول فرمائے. ڈپٹی کمشنر ضلع بھمبر خواجہ محمد نعیم نے پرائس کنٹرول، ٹریفک چیکنگ، فوجداری مقدمات کے ڈسپوزل اور دیگر اہم معاملات پر سخت ایکشن لینے کا حکم دے دیا. پولیس مجسٹریٹس کی ماہانہ میٹنگ سے خصوصی صدارتی خطاب. بھمبر سے JK نیوز کے نمائندے سید مرتضیٰ گیلانی کے مطابق گزشتہ روز اپنے دفتر میں پولیس مجسٹریٹس کی سالانہ میٹنگ سے اپنے صدارتی خطاب میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ خواجہ محمد نعیم نے کہا کہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ صاحبان مصنوعی مہنگائی سے نمٹنے کے لیے خود بازاروں میں چیکنگ کریں گے اور SHO صاحبان ان کے ساتھ ہوں گے. گراں فروشوں اور ناقص مال فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. مجسٹریٹ نہ ہو تو SHO خود ہی چیکنگ کر سکتا ہے. غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. سبزی، فروٹ، چکن، گوشت وغیرہ کی روزانہ کی بنیاد پر ریٹ لسٹ صبح 9 بجے پیش کی جائے گی اور 11 بجے کے قریب چیکنگ پڑتال شروع کر دی جائے گی. بجلی کے کنیکشن ریکوری مہم کے دوران بلا تفریق کاٹے جائیں. ریکوری کے دوران جس صارف کے میٹر اتار لیے جائیں گے وصولی کے بعد لگائے جائیں گے. اجلاس میں SP کامران علی، اسسٹنٹ کمشنرز راجہ فاروق اکرم بھمبر، چودھری مظہر اقبال سمہانی، چودھری احسان اللہ ایکسین برکیات، تحصیلداران چودھری غلام سرور، چودھری سہیل شبیر، آفیسر مال حق نواز، DSP مرزا شوکت، DSP ظہور کیانی سمیت صحافیوں اور آفیسران نے کثیر تعداد میں شرکت کی. آل پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن چودھری اکرم گجر نے کہا ہے کہ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کی واحد امید ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ عوام کی ازمودہ کرپٹ جماعتیں ہیں. آل پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن چودھری اکرم گجر نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف پاکستانی عوام کی واحد امید ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ 3 دفعہ فیل ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی کرپٹ ترین حکومت ہے. انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کے 9 سالہ دور حکومت میں جتنی ترقی ہوئی اتنی پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. کوئی شخص پرویز مشرف پر 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں کسی بھی اپنے رشتہ دار کو کسی عہدے پر نہیں لگایا اور پچھلے 4 برسوں سے حکومت
हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाकर करप्शन ढूंढ रही है, मगर एक पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को सिर्फ वो बंदा बचा सकता है जो तजर्बाकार हो और जो करप्ट ना हो और जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, और वो सिर्फ और सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आबी जारहियत जारी है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा से अपने गैर कानूनी वाटर प्रोजेक्ट्स को कानूनी शक्ल दिलवा रहा है। अमेरिका की हल्लाशेरी से भारत 160 आबी मंसूबों पर काम तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। मज़ीद 7 अदर डैम्स पाकिस्तानी दरियाओं पर बनाए गए तो पाकिस्तान गैर ज़री और बंजर बनकर रह जाएगा। भारतीय आबी जारहियत से मुतल्लिक देखते हैं JK न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद फरीद अल हादम की यह खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में हर साल सैलाब से आबादियाँ तबाह और बस्तियाँ वीरान हो जाती हैं, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरानों ने डैम बनाकर पानी ज़ख़ीरा करने, बिजली पैदा करने, ज़री निज़ाम में नहरों के ज़रिए तोसी करने, सैलाबी तबाही से अपने अवाम को बचाने, मुल्क की पैदावार तवानाई के ज़राए में इजाफ़े के इंतहाई अहम और बुनियादी नौइयत के तामीरी मंसूबे नहीं बनाए। मार्शलाई अदवार हुकूमत हों या नीम जमहूरी, तमाम हुकूमतों का काला बाग डैम न बना सकना पाकिस्तानी सियासी और रियासती क़यादत की इंतहाई नाअहली और मुजरिमाना गफलत है। इस गफलत से फ़ायदा उठाकर भारत ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानियों को रोक कर पाकिस्तान को आबी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से तबाह करने की पॉलिसी अपना ली है। अगर भारत सरकार ज़ात जम्मू कश्मीर में बहने वाले तारीख़ी दरियाए नीलम, साबिक़ किशन गंगा पर किशन गंगा डैम समेत दीगर मुजवज़ा 7 अदद डैम्स और मज़ीद 160 आबी मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने और अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी आशीर्वाद से कानूनी हैसियत दिलाने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान की न सिर्फ ज़राअत तबाह हो जाएगी बल्कि काला बाग समेत पाकिस्तान शायद कोई भी डैम बनाने का अहल नहीं रहेगा। पाकिस्तान में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ अमन की आशा और पाकिस्तान के लिए भारत की बतौर रियासत पसंदीदगी, पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात और पाकिस्तान कुश इक़दामात से गुरेज़ की पॉलिसी से मशरूत करना होगी, वरना भारत की बतौर पसंदीदा रियासत और अमन की आशा का कोई मुस्तक़बिल नहीं। हमसाया कौमों का हुक्का पानी बंद करके अमन और पसंदीदगी के ख्वाब सराब हैं। मोहम्मद फरीद अल हादिम, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। JK न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। JK न्यूज़।